रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अली अलैहिस्सलाम काना रसूलुल्लाहि दाइमन बिश्र साहलल ख़ुल्क़ लय्यिनुल जानीब ग्रामी। आज के पहले खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है, अखलाक़े पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर वाला आज के पहले खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि आज हमारे समाज को, हमारे माशरे को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है अखलाक़े पैगम्बर की। क्योंकि जब हम एक समाज या एक माशरे में ज़िंदगी बसर करते हैं तो यकीनन हमें ज़िंदगी बसर करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा नमूना, कोई ना कोई एक ऐसा आइडियल, कोई ना कोई एक ऐसा उसवा होना चाहिए कि जिसको हम देख करके उसके मुताबिक ज़िंदगी को बआसानी बसर कर सकें। क्योंकि अगर हमारे सामने आइडियल नहीं होगा, नमूना नहीं होगा, हमारे लिए कोई उसवा नहीं होगा, तो फिर हम अपने मनमानी, मन मुताबिक जो मुझे अच्छा लगेगा वैसा करूँगा, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा वैसा नहीं करूँगा। इस तरीके से इंसान ज़िंदगी बिताने का आदी हो जाएगा कि कभी कभी ऐसा महसूस होने लगेगा कि उसकी ज़िंदगी में और जानवर की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर एक आइडियली ज़िंदगी इंसान गुजारे, एक नमूनाई तौर पर ज़िंदगी गुजारे, जो किसी को उसवा बनाए, उस पर हंसना बनाए, जो किसी को आइडियल बनाए, बेहतरीन आइडियल बनाए। आज जैसे ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, इनसे जब पूछे तुम क्या बनना चाहोगे तो इनकी नज़र में आइडियल कौन होता है? ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आपको। उनसे पूछिए तो वो किसी हीरो या हीरोइन या दूसरे मॉडल या जितने भी नए ज़माने के जितने फैशन करने वाले होंगे वो कहेंगे मैं उस जैसा बनना चाहता हूँ। आखिर बच्चों के जहन में ये चीज़ें कहाँ से आ गई कि हमें उस जैसा बनना है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीरियल हैं, वीडियोस हैं, फिल्में हैं, ड्रामे हैं, या आज हमारे स्टेटस है, या हमारी अपनी बात कहने के लिए दूसरों के चुराए हुए अशआर या दूसरों की चुराई हुई थिंकिंगें जो हम अपने स्टेटस पर लगाते हैं, बच्चे समझते हैं ये अच्छी ज़िंदगी है। और उसके बाद जिसका जो आइडियल होता है, किसी का मिजाज नाचने गानों वालों में रहे तो नचनिया और गवैया बन जाएगा, किसी का मिजाज अच्छों में रहे तो उसका आइडियल अच्छा हो जाएगा। मतलब इस तरीके से सारी चीज़ें आप ज़रा सा सोचिएगा कि इन बच्चों के माइंड में किसने डाला कि साहब हम इस जैसा बनना चाहते हैं, जबकि हमारे पास आइडियल कम है। 1,24,000 नबियों को अगर आप नहीं जानते तो कुछ नबियों की तो पूरी जिंदगानी आप जानते हैं, सही है। और इसके अलावा जो आखिरी पैगंबर था इसकी तो मुकम्मल तरीके से हम इसके बारे में जानते हैं। और हर बच्चा जो पैगंबर का कलेमा पढ़ कर के मुसलमान होता है, चाहे वो कलमे के कई टुकड़े पढ़े और कई टुकड़े ना पढ़े, लेकिन बगैर कलेमा पढ़े हुए वो मुसलमान नहीं हो सकता। लेकिन कभी आपने बच्चे से पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं? कभी उसने इमाम का नाम लिया, कभी पैगंबर का नाम लिया?
नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि इनकी जिंदगानी को ना हमने आइडियल के तौर पर माना, ना बच्चों के सामने आइडियल के तौर पे हमने पेश किया। अब जमाने के हिसाब से अगर आप देखिए तो अगर बच्चों की लाइफ स्टाइल या स्टाइल ऑफ लाइफ समझ रहे हैं, ये कौन बताएगा इनको? अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज के मॉडर्न ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में, एक आइडियोलॉजी के ज़माने में इस तरीके से कि जहाँ पर दुश्मन अपना कल्चर, अपनी सारी तालीमात को पेश कर रहा है, और वो कहीं गेम के ज़रिए, कहीं स्टेटस के ज़रिए, कहीं एप्लीकेशन के ज़रिए, कहीं किसी के ज़रिए हमारे बच्चों के माइंड को वो क्या कर रहा है? अपने अंदर में एट होल्ड, समझ रहे हैं, या ब्रेन वॉश कर रहा है, या हमारे बच्चों के जहनों को हाईजेक कर रहा है, यानी अपने कंट्रोल में कर रहा है। यानी जो वो चाह रहा है वो हम अंजाम दे रहे हैं, हम ये भी नहीं समझ रहे कि हम कर क्या रहे हैं। आप जरा सा गौर कीजिएगा। और आज के ज़माने में जब लेटेस्ट दौर में उलमा के सामने आए जाए तो उलमा के पास वक्त नहीं है, आलिम के पास वक्त नहीं है। और कभी कभी ऐसा है कि हम बेवक्त जब आते हैं तो जाहिर सी बात है, जब आप अपनी लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं पता यानी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो एक आलिम दीन के लिए भी बेमौका जो है वो भी पसंद नहीं करेगा। भाई हर चीज़ का एक तुक है, वो भी एक इंसान है। भाई आज हम बहुत सारी चीज़ें मालूम दिया कि आप रात भर जागने की आदि, मौलवी अपने टाइम से 10 बजे सोएगा, सुबह 4 बजे उठ, एक मिसाल दे रहा हूँ, 4 बजे उठ जाएगा, उससे उठना 4 बजे है। अब मालूम लिया आपके सोने का टाइम ही 4 बजे है। अब आप सो करके उठेंगे वो 11 बजे। अब आप बिल्कुल फ्रेश और आकर के उसको कहें साहब ये मैंने आपको रात फोन किया था, आपने मेरा फोन नहीं उठाया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लाइफ स्टाइल है या स्टाइल ऑफ लाइफ, दोनों में बहुत फर्क है। अब जब फर्क है तो ये बच्चों के माइंड में जो चीज आई कि हमारा आइडियल कौन, इसका मतलब हमने उसे दिखाया क्या, हमने उसे समझाया क्या, हमने बच्चों की जहनियत में डाला क्या, मालूम दिया। अब तो अलमिया ये हमारे और आप सभी के साथ है। अलमिया यहाँ तक ये हो गया है कि एक घर के अंदर 4 लोग मौजूद, लेकिन 4 अजनबी मौजूद हैं। एक छत के नीचे 4 अजनबी हैं, जिनका राब्ता बराबर में बैठे हुए अफराद से तो नहीं है, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए अफराद से कनेक्ट हैं, कनेक्टिविटी पाई जाती है। ये कौन सा किरदार है? आप गौर करना है। ये जो बराबर में आपके बैठे में एक पलंग के ऊपर, एक बेड के ऊपर, एक कुर्सी के ऊपर, ये एक घर के ऊपर, ये एक कमरे के नीचे, कौन है? इनका रिश्ता क्या है आपसे? इनका रिश्ता मालूम दिया महरम का रिश्ता, माँ बाप, भाई बहन, दीगर अजीज़ व अकारिब महरम है, जिनसे गुफ्तगू करना हराम नहीं है। लेकिन हम छोड़ करके कनेक्ट कहाँ हैं? 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ इंसान, जिसको न जानते हैं, न पहचानते हैं, न कोई आप है, न सलाम है, न सिले रहमी है, न कोई कुछ, लेकिन इसके साथ पूरी रात काट देंगे, वो भी अम्मा अब्बा की नजर ना पड़े, चादर ओढ़ ले, ठंडा का जमाना तो है ही ना, है या नहीं है? अरे आप गुम हो गए, आप सलवार तो डीप में जाइए, लेकिन मेरे साथ साथ भी चलिए, समझ रहे हैं? क्योंकि अगर आप सोचेंगे नहीं तो आप यानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? जब तक मुतवज्जे नहीं किया जाएगा तो आपको पता कैसे चलेगा? बाप को पता है कि हमें सवेरे उठ करके जाना है, वो सोएगा नहीं तो जा करके ड्यूटी कैसे करेगा? माँ को पता है हमें ले देकर के घर में रहना है, शौहर गया, खाना बने ना बने कोई मतलब नहीं है, बर्तन धुले ना धुले कोई मतलब नहीं, घर की सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में है नहीं है, मतलब कब करना है कब नहीं, कोई आज़ाद हो रहे, तो उसे तो रात के जागने का कोई गिला नहीं होगा, दिन में सोने का कोई शिकवा नहीं होगा,
کہ معلوم لیا کیوں؟ اس لیے کہ اسے ایک سسٹمیٹک وے میں زندگی کو بسر نہیں کرنا ہے. تو جب یہی شیرازہ اگر بکھرا رہے گا تو یہ جو بچے ہیں یہ کس کی طرف جائیں گے؟ وہ اسی مائنڈ کی طرف جائیں گے کہ باپ ہمیں وقت نہیں دیتا اور ماں بہت اچھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسی کے برابر میں بیٹھ کر کے ہی تو سیریل دیکھ رہی ہے، وہ اسی کے برابر میں بیٹھ کر کے ہی تو اسٹیٹس لگا رہی ہے، وہ اسی کے برابر میں بیٹھ کر کے ہی بچوں کے ساتھ پروگرام میں بزی ہے. تو اب جتنا وقت پروگرام میں بزی ہے اتنا وقت بچوں کے خیال میں، نگہداشت میں نہیں. اور آج کل کے نوجوانوں کو، یوتھ کو، ٹین ایج کو کیا چاہیے؟ کیا چاہیے رچنا؟ کیا چاہیے؟ یہی کہ صاحب ماں کچھ نہ کہے، آزاد. کیوں؟ اب وہی ماں برابر میں، ماں کی آنکھ لگے، بیٹا جاگ رہا ہے، بیٹی جاگ رہی ہے، اب سب اپنا وہ کر رہے ہیں. اس لیے کہ اسے تو پتا ہے کہ ہم دیکھ کیا رہے ہیں، وہ دیکھ کیا رہے ہیں. تو نہ یہ باپ سے وہ کہہ سکتی ہے، نہ شوہر سے یہ کہہ سکتے ہیں، نہ چغلی دونوں ایک دوسرے کی کھا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مشن میں دونوں شریک ہیں. مشن میں دونوں شریک ہیں. اب ایمانداری سے شوہر کو کیا پتا کہ میرے گھر کا شیرازہ کہاں گیا، لائف سٹائل کہاں گئی. اب معلوم یا یہ تو پتا اس وقت چلتا ہے کہ جب معلوم یا بچیوں نے یا بچوں نے فیشن کرنا شروع کر دیا. اب جب فیشن کیا تو باپ کے سامنے تو سر ڈھک کر کے گئے، اور جیسے ہی باپ گیا سر سے دوپٹہ غائب ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ماں بھی تو ایسے ہی چل رہی ہے. آپ غور کر رہے ہیں. تو یہ جو پیغمبر کی زندگانی سے جو چیزیں ہمیں ملنی چاہیے تھی وہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پیش ہی نہیں کیا. اب اس بچے کا جو آئیڈیل بنے گا وہ کون بنے گا؟ یہ جو ہم نے سیریل دیکھا، یہ جو ہم نے بدتمیزوں والا کردار دیکھا، یہ جو ہم نے گستاخوں والا اور بدزبانی کرنے والے کی زبان درازی سنی، تو یہ بچے نے تو وہی سیکھا نا. اب جب وہی سیکھا اور جب یہی چیز پلٹ کر کے بچہ اپنی ماں کو جواب دیتا ہے تو اب ماں پینکنے لگی کہ یہ تو کہنا نہیں ماتا، یہ پلٹ کر کے ہمیں جواب دیتا ہے. تو اب بگاڑنے کا بھی ذمہ کس کے جائے گا؟ ماں کے. ذمہ دار کون؟ اور اگر یہی شوہر کہہ دے تو صاحب پینکتے ہیں، کہا یہ لیجئے ہم تو پورے دن بچے کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور آپ بھی مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں. ایمانداری سے آپ بتائیے حقیقت میں ان وقتوں کا حساب کون دے گا؟ پہلے زمانے کی مائیں جانتے کیا کرتے تھے؟ پوری دینیات جو اطفال کی ہوتی تھی بچوں کو زبانی یاد ہوتی تھی، زبانی یاد ہوتی تھی، کلمہ سے لے کر کے اذان اقامت تک، جس میں چھوٹے موٹے سورے اور اصول دین، فروع دین، امام کتنے، اماموں کے نام، ہمارے مذہب، ہماری پہچان، ہمارا کیا کیا سب زبانی یاد ہوتا تھا. اور وہ مکتب سے پہلے بچوں کو رٹا دیا کرتی تھی. آج جب ماں کو خود ہی نہیں یاد ہے وہ کیا بتائے گی؟ اس لیے کہ اسٹائلسٹ ماں ہم لے کر کے آئے ہیں نا، ماڈرن، جس کے پاس آنچل نہیں ہے، جس کے پاس پلو نہیں ہے. ایک سلوات تو پڑھیے گا. اس لیے کہ جب ہم جینس اور ٹی شرٹ پہننے والی ماں کو لے کر کے آئیں گے تو اس کو پلو ملے گا؟ بچے کو کیا کرے گی؟ سایہ کس چیز کا کرے گی؟ ذرا سا غور کیجئے. تو یہ لائف سٹائل کس نے چینج کی؟ کس نے بہکایا؟ اور اگر کہہ دیا جائے تو آج کل کے شوہر اور آج کل کے باپ بھی کم نہیں ہیں. وہ اپنے بچے سے کہہ دیے صاحب شلوار جمپر پہنا، وہ تو پرانے زمانوں میں غلط، آج ماڈرن اس میں چلیے. اور جب یہی لڑکی ماڈرن بن جاتی تو پھر پن کے پھرتے ہیں کہ صاحب اب ہم اپنے بچی کو پردہ کیسے کرائیں، اپنے بچی کو اسلام کی تعلیمات کیسے دیں، اپنی بچی کو صحیح راستے پہ کیسے لے کر کے آئیں. تو میاں جب تک شاخیں نرم ہوتی ہیں، جب تک شاخیں نرم ہوتی ہیں، چاہے جدھر چاہو انہیں موڑ کر دو. اور جب یہی شاخیں جو ہوں سخت ہو جائیں تو اب انہیں موڑنے کی کوشش کرو تو یہ موڑیں گے نہیں، ٹوٹنا پسند کریں گے. آج کے نوجوانوں کا عالم یہی ہے، آج کے ٹین ایجوں کا عالم یہی ہے، آج کے یوتھ کا عالم یہی ہے کہ اگر باپ سختی کرتا ہے تو بغاوت تو کر سکتے ہیں لیکن باپ کا کہنا نہیں مان سکتے.
ماں سختی کرتی ہے تو ماں کی بغاوت تو ہو سکتی ہے لیکن ماں کا کہنا نہیں مانا جا سکتا. اور اگر بہت زیادہ تھوڑا سی شرافت مندانہ والا اگر رویہ ہے تو بس ایک کمپرومائز والی زندگی تو ہے کہ صاحب ہم آپ کو کچھ نہ کہیں نہ آپ مجھے کچھ کہیے. اس طریقے سے ہمارے گھر کا نظام کیا ہوتا جائے گا؟ چلتا جائے گا. تو ایمانداری بتائیے پیغمبر کی لائف سٹائل ہم نے کب سکھائی ہے؟ پیغمبر کا طور طریقہ کب ہم نے دیا؟ تو آج سماج کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ بولیے تو. پیغمبر کے اخلاق کی ضرورت ہے, پیغمبر کے کردار کی ضرورت ہے. اور کاش یہی چیزیں ہم لوگ پہنچاتے ہوتے. سمجھ رہے ہیں؟ آج بچے کے ذہن میں جو چیزیں آ گئی کہ ان کا لائف سٹائل یہ ہونا چاہیے, ان کا اسوہ یہ ہونا چاہیے, ان کا آئیڈیل یہ ہونا چاہیے, تو پیغمبر کی زندگانی کو اگر ہم نے ان کو گھٹی میں پلایا ہوتا. پرانے زمانے کی عورتیں گھٹیاں تو پلاتی تھیں. آج اس دور کی عورت سے پوچھو گھٹی کیا ہوتی, نام تو سنا ہے لیکن پہچانتی نہیں ہوں گھٹی ہے کیا. ایک سلوات تو پڑی ہے. پہلے زمانے کی مائیں آدھی حکیم ہوا کرتی تھیں اور آج کی ماڈرن مائیں. یہ کچھ نہیں, بس ڈاکٹر کو آپ لے کر کے چلیے کیونکہ وہ ڈاکٹر ہی کے اوپر ڈیپینڈ ہیں, کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر کی عورتیں بتا دیتی ہیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ گھر سے تنہا رہنے کا نقصان کیا ہے, اور جب اس کے بعد جب پریشان ہوتے ہیں سر میں درد. میں آپ کو ایران کا ایک واقعہ سنا, ایک سلوات پڑھیے سب. نام اس لیے نہیں لوں گا لیکن بتا رہا ہوں, انڈین فیملی تھی ایران کی, اور یہ آپ کو سنا رہا ہوں 2007 سے پہلے کی بات. سمجھ رہے ہیں؟ بچے کے کان میں درد ہوا اور ڈاکٹر دکھا لیا, درد جا ہی نہیں رہا تھا. یہ وہ پریشان 2 دن 3 دن, میاں بھی دونوں بیچارے وہاں کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے نہیں, دونوں بچے کو گود میں لیے رو رہے تھے. سمجھ رہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کریں تو کیا کریں. ماں کو یہاں فون ملایا انڈیا, کیا کریں, کہا کچھ نہیں, وہ لہسن دو, اس کو کڑوا تیل میں جلاؤ, جلا کر کے 2 بوند بچے کے کان میں ڈال دو, ڈال دیا, درد میں آرام ہو گیا. اب ایماندار بتائیے وہ ماڈرن جو ڈاکٹر تھے وہ کیا ہوا؟ آپ غور کر رہے ہیں نا, کبھی کبھی یہ دیسی چیزیں زیادہ کام کرتی ہیں, کارگر ہوتی ہیں, لیکن ہم دیسی چیزوں کے اوپر یقین اور بھروسہ نہیں رکھتے. بس ایسے ہی دیسی چیزیں ہمارے مذہب کی ہیں. جب اسے کہا جائے صاحب نمبر, ہم تو ملنگ ہو گئے ہیں, ہمارے یہاں بھی یہاں ملنگ پائے جا رہے ہیں, کچھ ہیں ملنگ ہمارے یہاں بھی کچھ چیزیں کچھ پیدا ہوتے جا رہے ہیں. کہا صاحب یہ نماز پڑھے گا, نماز آپ غور کر رہے ہیں نا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ چیزیں انہیں جو بیسکلی اسلام ہے وہ لینی چاہیے. آپ انہیں نتیجہ بتائیے, آپ انہیں خالی تصویر دکھائیے. جیسے بہت سارے لوگ جب ان سے پوچھے کہ آپ نے فلاں فلم اسلامک دیکھی, کہتے ہاں دیکھی. کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں, شروع کی دیکھ لی, 20 کی درس دیکھ لی اور آخری نتیجہ دیکھ لیا. کیا ہوا؟ پوری فلم دیکھ لی. ایمانداری بتائیے اگر ایسے ہی اسلام سیکھنا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین, صلوات پڑھیے سب مل کر. نماز ہو جائے گی, سورہ کا ثواب ملے گا؟ ملے گا؟ نہیں ملے گا. آپ کہیں گے میں نے پڑھا تو الحمدللہ سے لے کے ولا تک ہم نے پڑھ لیا. آج ایسے ہی ہمارے یہاں کا اسلام ہے, ایسے ہی اخلاق پیغمبر ہے کہ جو پیغمبر نے دیا وہ ہم نے نہیں لیا, جو پیغمبر دینا چاہتے تھے اس کو ہم نے نہیں لیا, جو پیغمبر ہم کو نوازنا چاہتے تھے اس کو ہم نے نہیں لیا. ہم نے لیا کیا؟ اپنا حق لیا, دینا نہیں چاہا. پیغمبر حق لینا بھی جانتے تھے, پیغمبر حق دلوانا اور دینا بھی جانتے تھے. بس ہم نے لینے والی بھاشا تو سمجھی اور دینے والی نہیں سمجھی. لائف سٹائل دیکھیے بہت فرق کرتا ہے, اسٹائلش زندگی بہت فرق کرتی ہے. آج ضرورت انہی چیزوں کی ہے کہ پیغمبر کی زندگانی کو مکمل طریقے سے کیا کیا جائے, پہنچایا جائے. اب اگر پیغمبر کی زندگانی سے بچوں کو
ایک آئیڈیا ملنا چاہیے، ایک نمونہ ملنا چاہیے، ایک اسوہ ملنا چاہیے، تو میرے عزیزوں بچوں کو بہت زیادہ برڈن نہ دو، ان کو پیغمبر کی سب سے پہلی تعلیم انہیں سلام سکھا دو۔ آج آپ بتائیے یہ جتنے بچے سویرے اٹھتے ہیں اسکول جانے کے لیے، ان کو ہم نے بھلا دیا ہے، یہ سویرے اٹھ کر کے گڈ مارننگ تو کریں گے لیکن سلام علیکم نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ یہ لائف سٹائل نہیں اور تو کیا ہے؟ یہ ماڈرن ہی تو بننا ہے، یہ گڈ مارننگ کرنا تو پسند کرتے ہیں لیکن سلام علیکم نہیں کہیں گے۔ آپ ان سے کہیے نماز پڑھ لے، کہیں گے پریئر تو کر سکتے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یہی تو ہے، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، ایمانداری بتائیے دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ دونوں ایک ہی چیزیں نہیں ہیں، لیکن کیوں یہ چیزیں بدلاؤ آئیں؟ اس لیے کیونکہ ہم نے اپنے ماں باپ کو سلام کرنا بند کر دیا ہے۔ اگر یہی یوتھ آج کا اٹھ کر کے سویرے جاتا اپنی ماں کے روم میں سلام علیکم سلام کرتا، ان سے دعا لیتا، باپ کے روم میں جاتا ان سے دعا لیتا، ان کو سلام کرتا، اس کے بعد جب یہ سلام کر کے آتے تو ان کی زوجہ ان کو سلام کرتی، ان کے بچے ان کو سلام کرتے، ان کے چھوٹے بہن بھائی ان کو سلام کرتے، تو بچہ آئیڈیل کسے مانتا؟ تو ہم نے اپنے گھروں میں ترک کیا کیا؟ ترک یہی کیا، ایک چھوٹی سی تہذیب جسے سلام کہتے تھے، جب اس کو ہم نے گڈ مارننگ گڈ مارننگ گڈ مارننگ اور گڈ آفٹر نون اور صحیح ہے نا گڈ نائٹ تو رات میں ہے، گڈ پتہ نہیں کیا کیا، یعنی سب بدلتے رہے، لیکن کیا ہم نے صبح بخیر، عصر بخیر، روز بخیر سنایا بچے کو؟ بتایا بچے؟ کہا وہ تو ماں جو آئی ہے وہ انگلش میڈیم پڑھی ہوئی ہے، تو اب پیغمبر بھی اپنی بیویوں میں سے کوئی ایسی لائے تھے جو انگلش میڈیم تھی؟ ایک سلوات تو پڑھیے سب۔ پیغمبر کی بیویوں میں سے کوئی انگلش میڈیم تھی؟ سمجھ رہے ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ نہ تلاشیے، پیغمبر نے یہی کہا، آخری بات کہہ رہا ہوں نتیجہ دینے کے لیے، پیغمبر نے یہی کہا کہ اگر تمہیں یعنی شادی کرنی ہے تو اپنی زوجہ سے کم بچوں کی ماں، وہ ماں جو اسوہ ہو، جو مکمل ہو، جو آئیڈیل ہو، جو تربیت کا بہترین نمونہ ہو، جو درس کا بہترین نمونہ ہو، اسے تلاش کرو، اس لیے کہ خوب سیرت ہو، خوبصورتی خالی مت تلاشنا، کیونکہ خوبصورتی ظاہری حسن کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہے، لیکن اگر بد سیرت ہو تو خوبصورتی جو ظاہری ہوتی ہے اسے بھی بدصورت بنا دیتی ہے۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام اصحاب المہدی شباب لا کہول فیہم، صلوات عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ خصوصیات اصحاب امام مہدی علیہ السلام۔ حضور والا اگر آپ کے اذہان عالیہ میں ہو تو پچھلے ہفتے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر نے لوگوں کے انتخاب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ یہ کس حسب اور نسب والے ہیں،
صحیح ہے نا؟ ذہن میں ہے؟ ہاں ذہن میں رہے، کیونکہ فضا کنیز تھی لیکن سلیکٹڈ کہاں کے لیے ہوئی؟ شہزادی کے گھر کے لیے۔ بلال غلام تھے، حبشی غلام تھے، مقداد غلام تھے، اس کے علاوہ قمبر، میسم، بوزر الی آخر اور بھی لوگ، یہ سب وہ نہیں تھے جنہیں ہم کہتے ہیں یہ سادات سے تھے۔ یاد رکھیے پچھلے ہفتے بھی ہم نے کہا نا، لیکن پیغمبر نے انہیں سلیکٹ کیا۔ یہ اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا کہ کربلا میں 18 بنی ہاشم، ان کے 3 برابر غیر سادات میں سے، لیکن کوئی ایسا ہے جو کہ ان غیر سادات کی توہین کر سکے؟ نہیں۔ اور بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو کربلا کے شہداء میں سے ہیں، بہت سارے لوگوں نے جو اپنے کو ولی کہتے ہیں، جو اپنے کو وصی کہتے ہیں، جو اپنے کو اولیاؤں میں سے شمار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کاش مجھے ان کی غلامی مل جائے جو کربلا کے شہداء میں سے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہی چیز اگر آپ تمثیلات اور تشریحات میں سے دیکھیے تو اصحاب مہدی جو ہیں کا اصحاب الحسین، یعنی اصحاب الحسین جیسے ہوں گے۔ اب آپ پلٹ کر کے دیکھیے کہ امام مہدی کے اعوان، انصار، ناصر، مددگار، سولجر، سپاہی، پاسدار کیسے ہوں گے۔ آج ہم کسی غریب کے یہاں جانا پسند نہیں کرتے، کسی غریب کے برابر میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، کسی کے گھر کے حالات اچھے نہ ہو تو ان گھروں میں جھانکنا پسند نہیں کرتے۔ اور اہل بیت کا درس، اہل بیت کی زندگانی، اصحاب صفہ یاد ہے نا، خطبے میں ہم نے عرض کیا تھا، اصحاب صفہ کو ہی یعنی پیغمبر نے پروان چڑھایا جو آج چمکتے ہوئے ستارے اصحاب میں سے ہیں، کہ ان کے خاکوں کی اگر دھول ڈھونڈیے تو نہیں ملے گی۔ اور یہ 13 رجب ابھی آپ نے منایا، یاد ہے پچھلے ہفتے تو گزرا، اور یہ آنے والے ہفتے میں مناسبتیں آپ دیکھیے، آج 18 رجب، 19، 20، 21، 22، 23 الی آخر چلتے چلے جائیے، بہت ساری مناسبتیں ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے، ابھی یہ 13 رجب یعنی چونکہ ہمارے یہاں جو زینب کلاسز کی طرف سے جو پروگرام ہوتا تھا تو ہم لوگوں نے 13 رجب کی مناسبت سے فادر ڈے رکھ دیا، یعنی ذرا سا چینج کیا کہ پیغمبر کی حدیث کے مطابق مولا کائنات امت کے باپ ہے، تو جو امت کا باپ ہو تو فادر ڈے بنانے کا تو اسی کی ولادت پر جستا ہے نا، صحیح ہے؟ تو اسی مناسبت سے ہے فادر ڈے بھی اسی ہفتے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھیے تو یہ کنڈوں کی نظر، حاجتوں کی نظر، یہ بہت ساری چیزیں۔ آج ہم لوگ کیا کہتے تھے؟ لاؤ۔ پہلے زمانے کے لوگ کیا کہتے تھے؟ 22 کی نظر کا اہتمام گھر میں کرتے تھے، تیاریاں پہلے سے ہوتی تھیں، چولہے پہلے سے پوچھ دیے جاتے تھے، پاکیزگی پہلے سے کر دی جاتی، روحانیت کو پہلے سے پیدا کر دیا جاتا تھا، بچوں کی آمادگی پہلے سے کر دی جاتی تھی، جہاں نظر پکنے کا اہتمام ہوتا تھا اس میں بچوں کا ورود داخلہ ممنوع ہو جاتا تھا، یعنی بچوں کو نہیں کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ بچوں کے ذہن میں نظر کے مطابق، نظر کے لیے جو ایک کانسیپٹ پیدا کیا جائے، وہ کیا دیا جائے؟ وہ یہی کہ پاکیزگی، طہارت، معنویت، روحانیت اور امام سے حاجت طلب کرنے کے لیے۔ اور آج گیس والے چولہے آ گئے، اس کو بھی پوچھنا تو دور کی بات ہے، چلو سب پکتے ہی تو ہے، اور حلوائی کی دکان چاہے جیسی ہو، ہے نا، وہاں سے لا کر کے نظر تو دلا دیں گے، ہم بھی اسی میں سے ہیں۔ آپ یہ مت سوچیے گا کہ آپ کوئی مولانا رمضان کہہ رہے ہیں، نہیں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک صلوات اور پڑھیے، سمجھ میں؟ لیکن جہاں تک ممکن ہو میرے عزیزوں، ایک چیز ہی صحیح، گھر میں پکاؤ ضرور، تاکہ بچوں کے مائنڈ میں جائے
انہیں پتہ ہو کہ حاجت طلب کرنے کے لیے چھٹے امام سے اگر واسطہ یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں یعنی ہمارے مزاج میں تازگی دیں گے. اور جب اس طریقے سے بچوں کا مائنڈ طہارتوں کی سیر کرتا چلا جائے گا، پاکیزگیوں کی وادی میں یہ سیر کرے گا، اور اس کے بعد معنویت کی روح پرور فضاؤں میں یہ ملکوتی بارگاہ تک جب اس کی سوچ جائے گی، تو اس کی طہارت کا، اس کی سوچ کا، اس کی فکر کا، اس کی تھنکنگ کا، اس کے تخیلات اور تفکرات کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے ہیں. اب اس کے بعد جب اس کا ایمان جب جھلکے گا تو اب یہ کم سے کم اتنا تو کرے گا کہ ہاں بھائی نظر کی چیز کو بھی اگر ہاتھ لگائے تو پاکیزگی کے ساتھ لگائے. سمجھ رہے ہیں؟ پہلے زمانے کی جو عورتیں ہوا کرتی تھیں جو یہ ہوتا طہارت ہی کرتی تھی، یہ اس لیے نہیں کہ وہ نجس ہوتا تھا تو یہ پاک کرتی تھی، یہ روح پرور فضاؤں میں بچوں کی تربیت کا ایک راستہ تھا. غور کیجئے گا، یہ جو الگ سے برتنوں کو جاؤ غوطہ کر لے آؤ، جاؤ اس کی طہارت کر لے آؤ، جاؤ یہ کر لے آؤ، یہ بچوں کی روح کی پرورش دینی تھی تاکہ تمہارے ذہنوں میں عمومیت اور خصوصیت الگ ہو جائے. عمومیت یہ ہے سارے برتن پاک ہیں، لیکن خصوصیت یہ ہے کہ نظر کے لیے الگ سے طہارت دو تاکہ اس پہ نور علی نور ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ ساری چیزیں اب جب ایسے اس میں وہ ہوں گے تو اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، جن ماؤں نے وضو کر کے بچوں کو دودھ پلایا ان کے بچے کیسے ہیں، اور جن ماؤں نے ٹی وی کے سائے میں دودھ پلایا ان کے بچے کیسے ہیں. ہے نا؟ آج آپ دیکھ لیجئے، آج آپ غور و فکر کر لیجئے. آج بغل والے گھر میں اگر میوزک بچ جائے، ڈی جے بچ جائے، ناچتے کتنے گھر کے لوگ ہیں گھر ہی کے اندر سے. یہ کیا تھا؟ یہ وہی ماں کے وہ جو 9 مہینہ اس نے ٹی وی کے زیر سایہ زندگی گزاری، اس کا اثر تو وہی تھا نا. ورنہ محمد حسین طباطبائی ایران کے جو بہترین 3 سالہ 3.5 سالہ حافظ کل قرآن، اور ایسے ویسے نہیں. اور آج تو ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے خود الہ آباد کے کچھ ایسے بچے پائے جاتے ہیں جنہوں نے حفظ قرآن میں بہترین، اب جا کر کے ہمارے سماج میں یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی کہ صاحب آپ انہیں بتائیے کہ ہمیں بننا کیسے ہے، ہمیں کام کیسے کرنا ہے، ہمیں ورک کیسے کرنا ہے، ہمیں خدمات کیسے کرنی ہے. اور اگر کوئی عورت یعنی بچے کو شیر پلانے میں پاکیزہ، وہ کیا بتائیں، چھوٹے سے بچہ ہے، ہم تو کپڑا بدل ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ اب آپ سوچئے، کسالت کو، کاہلی پن کو، سستی کو ایک مجبوری کا نام دے دیا، اور جو روح کی پرورش اور پاکیزگی سے کرنا چاہتی وہ بچے نے پیشاب کیا، کپڑا اٹھایا چینج کر دیا، اتنا حصہ دھڑ دھلا پاک کر دیا. سمجھے؟ جبکہ اس زمانے میں، پہلے زمانے میں اتنے حگیز وغیرہ یہ سب چیزوں کا سسٹم نہیں تھا کہ بچے کو پیک کر دیا. اور آج کوئی گھرانہ شاید ایسا ملتا ہو جس میں یہ چیزیں یوز نہ ہوتی ہوں، شاید گھر میں کھانے کو تو نہیں ہوگا لیکن اس کا ہوگا. صحیح ہے نا؟ لیکن اس کے باوجود طہارت کتنی رہ گئی، پاکیزگی کتنی رہ گئی، روح پرورش کتنی رہ گئی، روح کی معنویت کتنی رہ گئی. کہیں گے نہیں کچھ نہیں رہ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کسالت اور کاہلیت کو ہم تھوپتے کس کے اوپر ہیں؟ دین کے اوپر ہیں. تو دین نے ہمیشہ آسانیاں پیدا کی ہیں، مشکلات پیدا نہیں کی ہیں. مشکلات تو ہماری مزاج کی مینٹالٹی ہے. اسلام تو سہولت کا نام ہے، اسلام تو آسانیوں کا نام ہے. صحیح ہے نا؟ اور جب ہم اس راہ میں چلیں گے تب جا کر کے بچے کی جو پرورش کریں گے تب وہ اصحاب مہدی میں شامل ہونے کے لائق بالکل ویسے جیسے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بچے کی پرورش کے لیے یہی تو کہا. جب بچہ 3 سال کا ہو جائے تو اسے یہ بتاؤ، 4 سال کا ہو جائے یہ بتاؤ، 5 سال کا ہو جائے تو یہ بتاؤ، 6 سال کا ہو جائے تو اسے وضو غسل کی عادت دو، 7 سال کا ہو جائے تو یہ نماز سکھاؤ، 8 سال کا ہو جائے تو یہ اس کے بعد کہا 9 سال کا ہو جائے اور یہ نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کر دو. سمجھ رہے ہیں؟
तरबियत के उस पे, और आज हम खुद ही नहीं उठते। हम बच्चे को क्या उठाएंगे? हम खुद ही नहीं जागते, हम बच्चे को क्या उठाएंगे? हम खुद ही नहीं पढ़ते, हम बच्चे की क्या पिटाई करेंगे? समझ में आ रहा है? तो अब जो तरबियत का जमाना था, जहां रूह परवर होनी चाहिए थी, जहां रूह की परवरिश होनी चाहिए थी, जहां किरदार यानी सवारे जाते हैं, जहां किरदार को चार चांद लगाया जाता है, जहां किरदार को जीनत बख्शी जाती है, उन फिजाओं को, उन हवाओं को, उन खलाओं को, उन स्पेसों को तो हमने खाली छोड़ दिया। अब जब खाली छोड़ दिया तो फिर परवरिश कैसे होगी? परवरिश कहां पर होगी? इसलिए कि हम बच्चों को मकतब नहीं भेजते, हम बच्चों को नमाज लिए नहीं भेजते, हम बच्चों को महफिलों में नहीं भेजते, हम बच्चों को मजलिसों में नहीं भेजते। जब इनको भेजेंगे नहीं तो ये जाएंगे कहां? हाँ, जाएंगे वहां पर जहां डीजे बज रहा होगा, बजे किसी और का, नाचेंगे किसी और के बच्चे। और ना यकीन हो तो आप सोशल मीडिया में बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है कि डीजे कहीं और बज रहा है, नाच कहीं और रहे हैं, और उसके बाद बना करके डाल रखा है। बाद में लोगों ने आपका बेटा नाच रहा था, आपकी बेटी तो ऐसे कर रही थी, कहाँ का पता नहीं, वो वीडियो पड़ी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि आपने रूह की परवरिश नहीं की है। समझ रहे हैं? रूह की परवरिश, ताकि आप असहाब इमाम मेहदी में शामिल हो, ताकि आप किरदार इमाम मेहदी में शामिल हो, ताकि आप पासदार इमाम मेहदी में शामिल हो। समझ रहे हैं? और बदबख्ती तो हमारी यहां तक बढ़ गई है कि साहब अगर हम किसी से पिनक गए तो हिस्सा भी लेकर के नहीं जाते। आप देख लीजिए महफिलों में, मजलिसों में, जबकि ये तबर्रुक किसी का तबर्रुक नहीं है, लेकिन मिजाज, सोच, किरदार, जबकि इसके लिए हाथ फैला करके मांगना चाहिए। ये मत सोचिए कमेंट है किसी के ऊपर, ये एक तरबियत है कि जब तक अपने मिजाज को नीचे लेकर के नहीं आओगे, अपनी मेंटालिटी, क्योंकि जब तुम भी मांगोगे तो तुम्हारा बच्चा भी हाथ फैलाएगा कि साहब ये तबरुक मुझे चाहिए क्योंकि ये नाम हुसैन का है, ये तबरुक मुझे चाहिए महफिले मासूमीन की है, ये तबरुक मुझे चाहिए ये फलां से मंसूब है। क्यों? इसलिए कि इसमें शिफा पाई जाती है। समझ रहे? इसमें शिफा पाई जाती। लेकिन अगर कोई इसी को वापस कर दे, कोई इसी को लौटा दे, कोई इसी से मुंह बिगाड़ ले, कोई इसी को ना ले, तो अब आप सोचिए कि उसकी रूह कितनी पस्ती की तरफ जा चुकी है कि उसे यही नहीं कि ऐसे लगे कि जैसे तबरुक मिल रहा है या प्रसाद मिल रहा है। मेरे अजीज, कोई भी चीज हो, ये हिंदी लफ्ज का सिर्फ एक इस्तेमाल है, लेकिन हर चीज जो मंसूब हो जाए वो सही तौर पर इस्तेमाल होती है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हमें रूह परवर, और आज जिन चीजों की हमारे समाज में जरूरत है वो यही है कि बाप के किरदार को बच्चों को जरूर बताना चाहिए। आज माएँ बाप के किरदार को नहीं बताती, वो सिर्फ अपनी जरूरियात बताती हैं, बाप की कुर्बानियां नहीं बताती, अपने हाथ के धुले हुए बर्तन बताती हैं, अपने हाथ के धुले हुए कपड़े बताती हैं। लेकिन यही कपड़े लाने वाला कौन है? ये बर्तन को सजाने वाला कौन है? घर के अंदर की खिदमत करने वाली औरत है, तो बाहर से घर को ला करके सजाने वाला कौन है? बताओ तो इसे। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं, पापा तो वक्त ही नहीं देते। वक्त नहीं देते क्या होता है? ये समझिए गैप आने वाले समाज के लिए बहुत बड़ा गैप है कि तुम बाप हो तो जरूरत पूरी करो, वरना कयामत के दिन हम पकड़ लेंगे। और माँ शुरू से लेकर के आखिर तक मीठी रहती है, वो किसी से बुराई नहीं लेती। और इंसान कहता है माँ जैसी मोम कहीं नहीं मिलेगी। ये सच है, नहीं मिलेगी। लेकिन कहां कहां मोम होना है ये भी पता होना चाहिए, कहां कहां सच होना है ये भी पता होना चाहिए, कहां कहां हक बयानी होनी चाहिए ये भी पता होना चाहिए, कहां कहां इग्नोर और चश्मोशी होनी चाहिए ये भी पता होना चाहिए। बाप की कुर्बानियां, बाप के जज्बात, बाप की खिदमतें, बाप की कुर्बानियां, इन चीजों को बताओ कि ये जिस 1 रुपए को तुम आसानी उठा करके बच्चा 10 रुपए का सिक्का फेंक देता है, मुझे नहीं चाहिए। इसी 10 रुपए के हासिल करने के लिए बाप कितने दरवाजे पर जाकर के ठोकरे खाता है। आप जरा तो सोचिए। देखिए बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं,
اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو آج بتانے کی ضرورت ہے. نہیں بتائیں گے ہوگا کیا؟ یہ 10 روپے سکہ بچہ اٹھا کر بآسانی پھینک دیتا ہے. نہیں، ہمیں 10 نہیں 20 روپے میں وہ سامان ملتا ہے. ذرا سا سوچیں، یہ 10 روپے میرے باپ نے اگر 100 روپے کا ویوہار کیا ہوگا، یعنی 100 روپے کا ویوہار کہہ رہا ہوں، بزنس کیا ہوگا، تب 10 روپے کا کمیشن اسے ملا ہوگا. اور اگر اس نے 85 روپے بیچے ہوں گے تو 5 ہی روپے، اور تم نے شام میں 10 روپے کا سکہ اٹھا کر کے پھینک دیا. اس کے دل سے پوچھو کہ یہ 10 کو حاصل کرنے کی کتنی ٹھوکریں کھایا ہوگا. اور ماں کیا کہتی ہے؟ اگر ہم روٹی پکا کر نہ دے تو تمہیں کھانا نہیں ملے گا، اور اگر وہ آٹا لا کے نہ دے تو ایک سلمان تو بن گئے. غور کر رہے ہیں نا؟ یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو آج بتانے کی وجہ اسی لیے، یعنی ضرور آئیے گا. فادر ڈے ہے یہاں پر انشاءاللہ 15 فروری کو ٹھیک 2 بجے سے پروگرام چلے گا فادر ڈے پر. اور تقسیم اسناد ہیں فارغ التحصیل جو ہمارے یہاں کی طالبات ہوں گی ان کو، جنہوں نے پنجم پاس کیا ہوگا ان کی سندیں ہیں. اور یہی مولا کائنات کے پر یعنی مسابقہ ہے، کمپٹیشن ہے، کوئز کمپٹیشن آن لائن، سمجھ رہے ہیں. اور کتاب کا نام ہے تذکرۃ المعصومین. جس کو کے پاس نہ ہو وہ PDF ہم سے لے سکتا ہے. مولا کائنات کی حیات طیبہ میں سے آئے گا اور یہ آن لائن ہوگا. جس کو وہ چاہیے وہ ہمیں پرسنل وہ کہتے ہیں، ہم اسے بھیج دیں گے کلاس ID روم اور ساری چیزیں کہ وہ آن لائن یعنی اس میں شامل ہو سکتا ہے. اس کے بھی انعام اور اکرامات انشاءاللہ ہم یہاں پر فادر ڈے کے موقع پر نوازیں گے. آپ بھی آئیے گا اور بچوں کو بھی لے کر کے آئیے گا، تاکہ کم سے کم کچھ چیزیں، کچھ قربانیاں، تاکہ بچے جب آپ کے بارے میں بولیں گے یا آپ اپنے جذبات جب بچوں کے بارے میں بولیں گے تب احساس ہوگا کہ کس طریقے سے اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں. اور انشاءاللہ آج کی حدیث کے ساتھ ٹھیک 8:30 بجے جناب آفتاب صاحب نگر نگم کے مکان پر ہوگی، جن کا مکان نمبر ہے 248 کالپی ہاؤس، بودھ پور مچھریا، راجہ میڈیکل اسٹور، غریب نواز گیسٹ ہاؤس کے پاس ہوگی. اس کی لوکیشن گروپ پر بھیج دی جائے گی اور آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لے کر کے آئیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المؤمنین